बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। मैं धूप में बैठा हुआ गाना गा रहा था कि अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। मैं उठा और मैंने अपना दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा दोस्त जमाल खड़ा था। अरे जिम्मी, तुम आओ, मैंने दरवाज़ा खोलते हुए आगे से हटकर कहा। क्या हो रहा है? जमाल ने अंदर दाखिल होते हुए पूछा। कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही, मैंने मुहसिन जवाब दिया और जमाल सहन में रखी चारपाई पर बैठ गया। अरे जिम्मी, तुझे क्या हो गया है? मुंह क्यों फुला रखा है? मैंने उसके पास बैठकर पूछा। यार साजिद, क्या बताऊं, कल रात से दांत में सख्त दर्द है, उसी की वजह से तुम्हारा मुंह गुब्बारे की तरह फूला हुआ है, मैंने उसकी बात काटते हुए कहा। यार इस दांत का दर्द ठीक तो हो जाता है लेकिन चंद दिन के बाद फिर से शुरू हो जाता है। पिछली दफा भी डॉक्टर को चेक करवाया था, दांत को कीड़ा लगा हुआ था। मैंने डॉक्टर से कहा भी कि इसे निकाल दे, लेकिन वो दवाइयां देकर बोला सब ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक हो जाएगा, अब की बार डॉक्टर के पास जाऊंगा तो निकाल कर ही आऊंगा, जमाल ने अटल लहजे में कहा। यार दांत तो मैं भी निकाल सकता हूँ लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि मैंने एक मुक्के से तेरी सारी बतीसी बाहें निकाल देनी है। मैं उसे देखते हुए शरारत से बोला। फिर तू छोड़ दे, जमाल बेजारी से बोला। अच्छा दांत दिखा, क्या हुआ है दांत को? मैंने उसे गौर से देखते हुए कहा। यार साजिद, कहा ना दांत को कीड़ा लगा है, जमाल ने तंग आकर कहा। अच्छा तुम्हारे दांत में कीड़ा कर क्या रहा है? डिस्को डांस कर रहा है, जमाल ने मुंह फैलाते हुए कहा। अच्छा कौन सा गाना गा रहा है? मैंने एक गाना गुनगुनाते हुए पूछा कि कहीं ये गाना तो नहीं गा रहा। यार मुझे दर्द हो रहा है और तू मेरा मजाक उड़ा रहा है, जमाल ने गुस्से से कहा। मेरे उड़ाने से उड़ गया है? अच्छा अभी पकड़ देता हूँ, मैंने हाथ हवा में लहराते हुए कहा तो जमाल अपना सर पकड़कर रह गया। ये ले अपना मजाक, मैंने बंद मुट्ठी उसको दिखाते हुए कहा तो उसने जोर से मेरी मुट्ठी पर हाथ मारा। अच्छा बोल, किस काम के लिए आया था और तूने मुझे किन बातों में लगा दिया है? मैंने संजीदगी से कहा। यार एक हफ्ते से बारिश हो रही है, आज मौसम थोड़ा अच्छा है, धूप भी निकली है, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना जंगल से जाकर लकड़ियां ही ले आऊं, जमाल ने मुझसे कहा। तो ले आओ ना, मुझे क्यों बता रहे हो? मैंने बेजारगी से कहा। तुझे इसलिए बता रहा हूं कि तू भी चलना, कौन सा तेरे घर गैस लगी है, जमाल ने तंज करते हुए कहा। नहीं यार मैं आज नहीं जाऊंगा, तू अकेला ही जा, मैंने मुंह बनाकर कहा। नहीं तुम भी चलो, जमाल ने जिद्दी लहजे में कहा। प्लीज यार आज नहीं, मैंने जल्दी से कहा। अरे जब तक हमारे गांव में गैस नहीं आ जाती मेरा इन लकड़ियों से पीछा नहीं छूटने वाला, जमाल ये कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। अरे जिम्मी, तू जंगल से लकड़ियां लेने गया था, ये क्या उठा लाया है? मैंने जमाल से पूछा, वो अभी अभी आया था। यार साजिद, जंगल से लकड़ियां ही लेने गया था, रास्ते में से ये तस्वीर मिली तो ये भी उठा लाया, जमाल ने बैठते हुए कहा। दिखाओ किसकी तस्वीर है? मैंने पूछा। यार ये तस्वीर में कितनी हसीन लड़की है, जमाल ने तस्वीर मेरे सामने रखते हुए कहा। तस्वीर काफी बड़ी थी, तस्वीर एक बहुत ही हसीन दोशीजा की थी जिसकी नीली नीली चमकती हुई आंखें बेइंतहा खूबसूरत थी। वो डरी डरी सी दिखाई दे रही थी, उसकी नीली गहरी आंखों में खौफ ही खौफ था। अरे यार इतनी खूबसूरत लड़की की तस्वीर तुझे कहाँ से मिल गई? मैंने तस्वीर देखते हुए कहा। जंगल से मिली है, पर तू क्यों पूछ रहा है? जमाल ने मुझे गहरी नजरों से देखते हुए कहा। यार मैं सोच रहा हूं इतनी हसीन लड़की की तस्वीर मुझे मिलनी चाहिए थी, पता नहीं तुझे कैसे मिल गई। मैंने तस्वीर से नजरें हटाकर जमाल को देखते हुए कहा। मेरी बात सुनकर जमाल ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे जेलसी तो आ रही है और तुम्हारी जेलसी की बदबू जराबू तक से आ रही है। मैंने तो कभी नहीं बताया, मैंने कंधे उचकाकर कहा। अच्छा छोड़ो इस तस्वीर को, चल बाहर चलते हैं, जमाल ने उठते हुए कहा। यार मेरा मूड नहीं है, मैंने जल्दी से कहा और तस्वीर पर नजरें जमा दी।
یار ساجد یہ تصویر تم رکھ لو پر میرے ساتھ باہر چلو، جمال نے تصویر اٹھا کر کرسی پر پھینکتے ہوئے کہا۔ ابے دیکھنے دینا، میں سنجیدگی سے بولا۔ اچھا میں ایسا کرتا ہوں، یہ تصویر تیرے کمرے کی دیوار کے ساتھ لگا دیتا ہوں، پھر دیکھتے رہنا اسے، جمال نے کہا اور تصویر اٹھا لی۔ ارے چھوڑ یار، باہر چلتے ہیں، میں نے جلدی سے کہا۔ خاموش، میں پہلے یہ تصویر لگا لوں پھر چلتے ہیں، جمال نے جلدی سے کہا۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ میں جانتا تھا کہ اب کچھ بھی ہو جائے وہ تصویر لگا کر ہی رہے گا۔ میں چہرے پر انگل رکھے یہ گانا گانے لگا۔ کمال ہے یار تم۔ کمال نہیں، جمال ہوں، جمال نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں کمال نہیں کہہ رہا، میں نے منہ بنا کر کہا۔ اچھا چھوڑ ان بیکار باتوں کو اور جلدی کر، میں نے تنگ آ کر کہا۔ تو نے ابھی مجھے کمال کہا ہے۔ یار تو بھی نا، جمال نے تو پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر میں سر ہلا کر رہ گیا۔ یہ لے لگا دی ہے تصویر، جمال نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ میں نے تو تجھے نہیں کہا تھا کہ تصویر لگا دے، میں اسے دیکھ کر بولا۔ کہا تو نہیں تھا لیکن تو تصویر کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا تمہارے کمرے میں لگا دوں، جمال نے میرے پاس آ کر کہا۔ اچھا چلو باہر چلتے ہیں، میں نے بےساجگی سے کہا۔ اور یار مجھے یاد آیا آج تو میچ لگے گا، جمال نے خوشی سے کہا۔ معلوم ہے مجھے، میں نے مختصراً کہا۔ عمران نذیر بھی ٹیم میں شامل ہے، جمال نے پوچھا۔ ابے عمران نذیر کے بچے، چل، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ کہاں ہے عمران نذیر کے بچے؟ جمال نے شرارت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ تو اس کی اس حرکت کر میں بھی مسکرا دیا۔ یار دانت کیوں نکال رہے ہو؟ جمال نے سنجیدگی سے کہا۔ دانت نہیں نکال رہا، مسکرا رہا ہوں تیری حرکتوں سے، میں نے منہ بسوڑ کر کہا۔ کیوں، میں نے کیا کہہ دیا ہے؟ جمال نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ مجھے آنکھیں کیوں دکھا رہے ہو؟ معلوم ہے مجھے کہ تمہاری آنکھیں بہت بڑی ہیں، گھور کر دیکھتے ہو تو وہ جو اینک والے جن ڈرامے میں زکوٹا آتا ہے نا، اس کی طرح شکل بن جاتی ہے، اور اگر سر پر 2 سینگ لگا دو تو امریکہ کے ہیلی کاپٹر بن جاؤ۔ میں نے اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ اچھا واقعی میں امریکہ کے ہیلی کاپٹر کی طرح لگتا ہوں، بس جی پرسنالٹی ہی ایسی ہے۔ خیر مجھے تم چھوڑو، تم جب سو رہے ہوتے ہو تو خراٹے ایسے ریٹے ہو جیسے انڈیا کا ٹینک آ رہا ہو، جمال نے ہنستے ہوئے کہا۔ یار کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کر، ہر وقت مذاق تمہارے سر پر سوار ہوتا ہے، میں نے اسے دیکھ کر کہا۔ ابھی سر سے اتارتا ہوں مذاق، جمال نے کہا اور سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ چل، میں نے کہا اور جمال کو بازو سے پکڑ کر باہر لے آیا۔ میں گہری نیند سے ہڑبڑا کر بیدار ہوا اور سیدھا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرا سانس اتنی تیزی سے چل رہا تھا گویا میں میلوں سے دوڑتا ہوا آیا ہوں۔ آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی، چل لمحے مجھے سانس کی بے ہنگم رفتار کو قابو میں کرنے میں لگے تھے، مگر میرے چہرے اور آنکھوں میں چھائی ہوئی وحشت اور بے چینی کسی طور پر بھی کم نہ ہوئی تھی۔ میں اٹھا اور کھڑکی کے پٹ کھول کر کتنی دیر تک گہرے گہرے سانس لیتا رہا، لیکن دل کی وحشت تھی کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بے قراری اور بے چینی بڑھتی ہوئی جا رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا یہ میں نہیں جانتا تھا۔ میں نے کوئی برا خواب بھی نہیں دیکھا تھا، پھر بھی نہ جانے کیوں میری ایسی حالت ہو رہی تھی۔ یہ سب آج میرے ساتھ پہلی دفعہ ہو رہا تھا۔ دل کو جب کچھ سکون ملا تو کھڑکی بند کر کے بیڈ پر آ بیٹھا۔ سامنے دیوار پر لگی ہوئی حسینہ کی تصویر پر نظر پڑی تو جمال کو یاد آیا کیونکہ اس نے ہی تصویر دیوار پر لگائی تھی۔ میرے قدم خود بخود تصویر کی طرف اٹھنے لگے۔ میں دیوار کے پاس پہنچا اور تصویر کو غور سے دیکھنے لگا۔ تصویر پر بنی حسینہ کی نیلی گہری آنکھیں مجھے بے انتہا خوبصورت لگی۔ اچانک ہی میں ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا کیونکہ اس تصویر والی حسینہ نے آنکھیں جھپکائی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، لگتا ہے مجھے وہم ہو گیا ہے، میں نے خوفزدہ ہو کر سوچا اور دوبارہ تصویر کو گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس بار پھر مجھے احساس ہوا جیسے تصویر والی لڑکی نے آنکھیں جھپکائی ہیں۔ لگتا ہے میں گہری نیند سے بیدار ہوا ہوں، اس لیے سب کچھ الٹ ہو رہا ہے۔ مجھے بار بار ایسے لگ رہا تھا کہ وہ تصویر والی لڑکی آنکھیں جھپکا رہی ہے۔ میں نے آنکھیں رگڑ ڈالی، لیکن اس بار تو حد ہی ہو گئی۔ جیسے ہی اس لڑکی نے اپنی آنکھیں چپکائی تو اس کی آنکھوں سے خون بہنے لگا۔ خوف سے میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، بدن ایسے کانپنے لگا کہ جیسے میں سخت بخار میں مبتلا ہوں۔ یہ منظر میرے لیے بہت ہی عجیب و غریب اور انتہائی خوفناک تھا۔ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟
میں نے سوچا اور اپنی درمیان والی انگلی کو دانتوں تلے دبا کر دیکھا تو مجھے درد کا احساس ہوا۔ نہیں، یہ خواب نہیں ہو سکتا۔ میں نے ڈرے ڈرے سے لہجے میں سوچا۔ فرش پر پڑی نظر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تصویر والی لڑکی کی آنکھوں سے نکلنے والا خون فرش کو سوکھ کر رہا تھا۔ اچانک ہی مجھے چکر آ گیا اور میں فرش پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو خود کو بیڈ پر پایا۔ ہوش آتے ہی میں بھاگتے ہوئے تصویر کے پاس پہنچا۔ تصویر بالکل ساکت تھی۔ تصویر والی لڑکی کی نیلی آنکھیں بالکل صاف دکھائی دے رہی تھی۔ تصویر پر خون کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ میں نے حیرانگی کے عالم میں فرش کو دیکھا، لیکن فرش پر بھی خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ میں حیرت سے کبھی تصویر کو اور کبھی فرش کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ ویسے ہی بند تھا جیسا میں رات کو سونے سے پہلے بند کیا تھا۔ نہیں، یہ حقیقت نہیں ہے۔ لگتا ہے میں نے کوئی برا سپنا دیکھا تھا۔ اگر یہ خواب نہیں تھا تو وہ خون کہاں گیا جو تصویر سے بہہ رہا تھا؟ اب تو تصویر بالکل صاف دکھائی دے رہی تھی اور فرش پر بھی خون کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اگر یہ حقیقت ہوتی تو میں فرش پر گرا ہوتا، کیونکہ میں تو بے ہوش ہو کر فرش پر گرا تھا۔ نہیں، یہ حقیقت نہیں ہے۔ یار جمی، اس سے پہلے میں نے اتنا بھیانک خواب کبھی بھی نہیں دیکھا۔ میں نے سنجیدگی میں ابھی اس کے گھر آیا تھا اور رات کو آنے والا خواب بھی اسے سنا دیا۔ وہ اب خاموش بیٹھا مجھے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا سوچ رہا ہے یار؟ میں نے پوچھا۔ یار میں سوچ رہا ہوں کہ اس سے پہلے تو تجھے کترینہ اور ایشوریا رائے کے خواب آتے تھے، آج اس تصویر والی لڑکی کا خواب کیسے آ گیا؟ او یار، یاد آیا، کل تو اس لڑکی کی تصویر کو گھور گھور کر دیکھ رہا تھا نا۔ تمہارا دیکھنا اسے پسند نہیں آیا ہوگا، اس لیے وہ خواب میں آ کر تجھے ڈرا رہی ہوگی کہ آئندہ مجھے نہ دیکھنا۔ جمال نے ہنسی کو چھپاتے ہوئے کہا۔ یار جمی، تو ہر بات کو مذاق میں اڑا دیتا ہے، تجھ سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، کبھی تو سیریس ہو جایا کر۔ میں غصے سے بولا۔ ارے یار، خواب تو خواب ہوتا ہے، تو ٹینشن نہ لے، خواب کبھی حقیقت نہیں ہوتے۔ جمال سر ہلاتے ہوئے بولا۔ یار میرا دل نہیں مانتا کہ یہ کوئی سپنا تھا، مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ میں رات کو حقیقت میں اٹھا تھا۔ میں پریشانی سے بولا۔ یار تو ایویں پریشان ہو رہا ہے، تجھے وہم ہو گیا ہے، ایسا کر اس تصویر کو اتار کر باہر پھینک دے۔ جمال نے مجھے دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ یار جمی، ٹھیک کہتا ہے تو، باہر پھینک دیتا ہوں۔ میں تصویر کو نہ جانے کیوں مجھے اس تصویر سے خوف آنے لگا تھا۔ اور یار صبح ٹی وی دیکھا تھا، جمال نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ نہیں تو تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یار میں ٹی وی میں آ رہا تھا، جمال خوشی سے بولا۔ تو اور ٹی وی میں؟ میں طنز کرتے ہوئے بولا۔ کیوں میں ٹی وی میں نہیں آ سکتا؟ جمال نے جلدی سے کہا۔ نہیں، میں نے سر کو ہلا کر کہا۔ یار میں سچ کہہ رہا ہوں، اور جب میں نے ٹی وی میں دیکھا تو واقعی میں ٹی وی میں آ رہا تھا، جمال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں رات کا کھانا کھانے کے بعد کمرے میں گیا تو حیرت اور ڈر سے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ خوف سے میرا دل تیزی سے چلنے لگا۔ میرے کمرے میں ہر طرف خون ہی خون تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے جانور کو میرے کمرے میں ذبح کیا ہے۔ میں آنکھیں پھاڑے اس خوفناک منظر کو دیکھ رہا تھا۔ فرش پر مجھے کسی کے پاؤں کے نشان دکھائی دیے، پاؤں کے سرخ خون میں ڈرے بے نشان میرے کمرے میں بنے باتھ روم کی طرف جا رہے تھے۔ میں ڈرتے ڈرتے کانپتے بدن کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا باتھ روم کی جانب جانے لگا۔ میں باتھ روم کے دروازے کے پاس پہنچا اور دھڑکتے دل کے ساتھ آہستہ سے دروازہ کھولا تو بے اختیار میرے منہ سے ایک چیخ نکل گئی، کیونکہ باتھ روم میں تصویر والی لڑکی کی خون میں لت پت گلی سڑی لاش پڑی تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں خوف سے کھلی ہوئی تھی، چہرے پر خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے کسی نے بے دردی سے گلا کاٹ کر مارا ہو۔ میں نے ایک چیخ ماری اور بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میرے امی ابو اور بھائی بھاگتے ہوئے میری طرف ہی آ رہے تھے۔ مجھے خوفزدہ انداز میں بھاگتے ہوئے دیکھ کر سب کے چہرے پریشان ہو گئے۔ کیا ہوا؟ بھائی نے جلدی سے پوچھا۔ بھائی، خون، لاش، میں نے کانپتے ہوئے کہا۔ کس کا خون؟ کس کی لاش؟ بھائی نے حیرانگی سے پوچھا۔ امی ابو اور بھائی میری حالت دیکھ کر ڈر سے گئے۔ میرے کمرے میں خون، میں نے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بھائی بھاگتے ہوئے میرے کمرے میں گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ کمرے سے باہر نکلے تو ان کے چہرے پر غصہ تھا۔ میں نے اسے قتل نہیں کیا، میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، میں نے بھائی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بیٹا کون ہے اندر؟ امی نے بھائی سے پوچھا۔ کوئی بھی نہیں ہے کمرے میں، اس کے کمپیوٹر پر خوفناک فلم لگی ہے جس میں کسی آدمی کو قتل کیا جا رہا ہے۔
کتنی دفعہ اسے منع کیا ہے کہ ایسی فلمیں نہ دیکھا کر، پر مجال ہے کہ میری سن لے، بھائی نے غصے سے کہا۔ نہیں بھائی، میرے کمرے میں ایک لڑکی کی لاش ہے، میں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ جاؤ اپنے کمرے میں، بھائی نے غصے سے کہا۔ میں اپنے کمرے میں نہیں جاؤں گا، میں آج آپ کے ساتھ آپ کے کمرے میں سوؤں گا، میں نے انکار کرتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ میرے کمرے میں ہی جا کر سو جاؤ، میں تمہارے کمپیوٹر کو آف کر کے آتا ہوں، بھائی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ امی اور ابو مجھے غصے سے گھورتے ہوئے چلے گئے۔ وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور میں کمپیوٹر پر کوئی ڈراؤنی فلم دیکھ رہا تھا جس میں کسی آدمی کو قتل کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے میں ڈر گیا ہوں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں کوئی بچہ نہیں تھا کہ فلم دیکھ کر ڈر جاؤں۔ میں نے جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا تھا یہ منظر، وہ آنکھوں والا دھوکہ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ خون میں لت پت لاش ایک دم سے کہاں غائب ہو گئی؟ میں نے تو کمپیوٹر کو آن بھی نہیں کیا، پھر کمپیوٹر کیسے آن ہو گیا؟ میں نے خوفزدہ لہجے میں سوچا۔ بھائی کے کمرے میں آیا، نیند آج مجھے بالکل نہیں آ رہی تھی۔ خون میں لت پت اس تصویر والی لڑکی کی لاش اور کمرے میں ہر طرف پھیلا ہوا خون بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ یہ پتہ نہیں جمی کس بلا کی تصویر اٹھا کے لایا ہے، یہ تصویر والی بلا تو اب میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ وہ کون سی منحوس گھڑی تھی جب جمی کو یہ تصویر ملی تھی؟ لگتا ہے بہت بڑی گڑبڑ ہے، یہ مصیبت اب میرے گلے سے کیسے اترے گی؟ کاش میں یہ تصویر جمال کو اپنے کمرے میں نہ لگانے دیتا، کاش میں نے اس تصویر کو اٹھا کر باہر پھینک دیا ہوتا۔ میں خود کو کوس رہا تھا، یہ تصویر والی خونی بلا جمال ہی کی وجہ سے میرے گلے پڑی تھی۔ صبح جمال سے بات کروں گا۔ صبح ہوتے ہی میں ناشتہ کر کے جمال کے گھر پہنچ گیا۔ یار جمی، یہ تو کس بلا کی تصویر میرے کمرے میں لگا کے آیا ہے؟ میں پریشانی سے بولا۔ کیا مطلب؟ وہ حیرت زدہ الفاظ میں بولا۔ جمی، کل میں تمہیں بتا رہا تھا کہ میرے ساتھ جو بیتا ہے وہ خواب نہیں، میں نے آج رات بہت ہی بھیانک منظر دیکھا۔ جب رات کا کھانا کھا کر اپنے کمرے میں گیا تو ہر طرف خون ہی خون تھا اور میرے باتھ روم میں اس لڑکی کی گلا کٹی لاش پڑی تھی۔ میں بھاگتا ہوا باہر آیا اور بھائی کو بتایا۔ بھائی جب کمرے میں گئے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ خون اور نہ ہی لاش۔ بھائی کمرے سے واپس آئے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے کمرے میں کمپیوٹر پر کوئی خوفناک فلم لگی تھی، جبکہ میں نے کمپیوٹر کو آن نہیں کیا۔ میں خوفزدہ لہجے میں بولتا چلا گیا۔ کیا؟ جمال حیرت سے چیخا۔ یار جمی، میرا یقین کرو، میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، گھر والے تو میری بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں۔ میں مایوسی سے بولا۔ یار ساجد، مجھے بھی وہ تصویر بہت ہی پر اسرار لگی تھی۔ میں جنگل سے جب وہ تصویر اٹھا کر گھر لایا تو اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اچانک ہی مجھے ایسے لگا کہ جیسے وہ تصویر والی لڑکی مسکرائی ہو۔ میں ڈر گیا اور پھر اسے اپنا وہم سمجھا اور خوف پر ہنسا۔ میں اس تصویر کو پھینکنے لگا کہ مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ تمہیں بھی یہ تصویر دکھاؤں، پھر پھینک دوں گا اور پھر مذاق میں تمہارے کمرے میں وہ تصویر لگا دی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ خونی تصویر ہے اور اس تصویر کی وجہ سے تمہاری زندگی اجیرن بن جائے گی۔ جمال پریشانی سے بولا۔ اب کیا کریں؟ مجھے نہیں لگتا کہ اگر ہم اس تصویر کو باہر پھینک دیں اور وہ لڑکی ہمارا پیچھا چھوڑ دے، یہ ناممکن ہے۔ ہاں یار تو ٹھیک کہتا ہے، میرے چچا کے پاس چلتے ہیں، انہیں جانتا ہے نا تو، ان کے قبضے میں جنات ہیں، وہ اس مسئلے میں ہماری مدد ضرور کریں گے۔ ہاں یار چلو ابھی ان کے پاس چلتے ہیں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا تو جمی بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ جمال کے چچا بھی اسی گاؤں میں رہتے ہیں۔ اگلے 10 منٹ میں ہم ان کے گھر میں ان کے سامنے بیٹھے تھے۔ جمال نے انہیں ساری حقیقت بتائی۔ ساری بات سن کر جمال کے چچا اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے اور ہمیں یہاں ہی بیٹھنے رہنے کو کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر آئے تو ان کی آنکھیں سرخ تھی۔ بیٹا، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، راستے میں پڑی ہوئی چیزیں گھر اٹھا کر نہیں لاتے، جاؤ اس تصویر کو جلا دو، سب ٹھیک ہو جائے گا، جمال کے چچا نے ہمارے پاس بیٹھ کر کہا۔ مگر چچا، وہ تصویر کس کی ہے اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ جمال نے پوچھا۔ آپ ہمیں اس خونی تصویر کے بارے میں کچھ بتائیں، میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا تم اس خونی تصویر کے بارے میں نہ پوچھو۔ مگر کیوں؟ میں نے ان کی بات کاٹ کر کہا۔ بیٹا میں اس خونی تصویر کی حقیقت تم دونوں کو نہیں بتا سکتا، جاؤ اور جلدی سے اس خونی تصویر کو جلا دو۔ یار جلدی سے یہ تصویر اتار کر مجھے دو، میں نے کمرے میں آتے ہی جمال سے کہا۔ اچھا یار میں ابھی تصویر اتار کر دیتا ہوں، جمال نے کہا اور تصویر اتارنے لگا۔ یہ لے یار، جمال نے تصویر مجھے دیتے ہوئے کہا۔ میں نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے تصویر لی اور اسے آگ لگا دی۔ جیسے ہی اس تصویر کو آگ لگی، اس تصویر والی لڑکی کی چیخیں وہاں گونجنے لگی۔ میں اور جمال خوفزدہ نظر سے اس خونی تصویر کو جلتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد سب ٹھیک ہو گیا، تصویر جل کر خاک ہو گئی اور اس لڑکی کی چیخو پکار بھی تھم گئی۔ اس واقعے کو 2 ماہ بیت گئے ہیں لیکن میں اس خونی تصویر کو آج تک نہیں بھول پایا۔
اس خونی تصویر کی حقیقت کیا تھی، یہ کیا معمہ تھا؟ جمال کے چچا نے آج تک اس تصویر کی حقیقت نہیں بتائی۔ جمال نے کئی بار ان سے پوچھا لیکن انہوں نے نہیں بتایا۔ بہرحال شکر ہے اس خونی تصویر سے ہماری جان چھوٹی۔ اس رات اس تصویر والے لڑکی کی آنکھوں سے بہتا خون اور اس لڑکی کی گلا کٹی لاش میں آج تک نہیں بھول پایا ہوں۔